हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी नॉवल नरेशन सीरीज चल रही है ऑफ अ थाउजेंड स्प्लेंडिड सन्स बाय खालिद हुसैनी। लास्ट टाइम हमने किया था चैप्टर नंबर 11। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साल 1974 की बात है। रमज़ान का महीना आया और मरियम ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा कि एक नया चांद पूरे शहर की ज़िंदगी को कैसे बदल देता है। काबुल का माहौल ही बदल गया था। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई थी। आम दिनों का शोर जैसे कहीं खो गया था। दुकानें खाली होने लगी थीं और रेस्टोरेंट्स अपनी रोशनियां बुझाकर दरवाजे बंद कर देते थे। मरियम जब सड़क की तरफ देखती तो उसे न सिगरेट पीते लोग नजर आते, न खिड़कियों के पास रखे चाय के कप से उठती भाप। पूरा काबुल एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता। फिर इफ्तार का वक्त आता। जब सूरज मगरिब की तरफ ढलता और शीर दरवाज़ा पहाड़ से तोप की आवाज़ गूंजती तो शहर अपना रोज़ा खोलता। और मरियम भी 15 साल की ज़िंदगी में पहली बार उसने दूसरों के साथ मिलकर रोज़ा खोला। उसके सामने सिर्फ सादा सा रोटी का टुकड़ा और खजूर थी, लेकिन उस लम्हे में मरियम ने एक अजीब सी मिठास महसूस की थी। सिर्फ खाने की नहीं, बल्कि लोगों के साथ एक ही वक्त पर एक ही एहसास बांटने की। लेकिन रशीद ने ज़्यादा दिन रोज़ा नहीं रखा। चंद दिनों में उसने रोज़ा रखा था, वो भी घर लौटते वक्त खफा और चिड़चिड़ा होता। भूख उसके मिजाज को और सख्त कर देती थी। एक रात मरियम से खाना बनाने में कुछ मिनट देर हो गई। रशीद ने इंतज़ार नहीं किया और रोटी के साथ मूली खाना शुरू कर दिया। मरियम ने जल्दी से उसके सामने चावल, गोश्त और भिंडी का कोरमा रख दिया, लेकिन रशीद का गुस्सा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। यहाँ से मरियम के लिए रमज़ान की वो खूबसूरत मिलजुल कर रोज़ा खोलने वाली तस्वीर धीरे धीरे रशीद के सख्त मिजाज के सामने बदलने लगी है। मेरी नज़र में इस हिस्से की सबसे खूबसूरत बात यह है कि मरियम, जो हमेशा खुद को दुनिया से अलग समझती रही, पहली बार एक कम्युनल एहसास का हिस्सा बनती है। एक ऐसा लम्हा जहाँ पूरा शहर एक साथ रुकता है, इंतज़ार करता है और फिर एक साथ अपना रोज़ा खोलता है। रमज़ान के आखिर में मरियम को एक अजीब सी राहत महसूस हुई। रशीद ने रोज़ा रखने के दौरान जिस तरह भूख और गुस्से में उसे परेशान किया था, उस सब के बाद रमज़ान का ख़त्म होना उसके लिए सुकून लेकर आया। रमज़ान के बाद ईद उल फित्र के 3 दिन आते थे। मरियम को अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आने लगी, जब वो कोलबा में नाना के साथ होती थी और ईद के दिन जलील उससे मिलने आता कर। जलील अच्छे कपड़े पहनकर आता, कभी सूट और टाई में, और मरियम के लिए ईद का तोहफा भी लाता। एक बार उसने मरियम को ऊन का शॉल दिया था। नाना उसके जाने पर अक्सर कहती थी, अब अपने असली परिवार के साथ ईद मनाने जा रहा है। मुल्ला फैजुल्ला भी ईद के मौके पर मरियम से मिलने आते। वो उसके लिए फॉइल में लपेटी चॉकलेट, रंगीन उबले हुए अंडे और कुकीज़ लाते। मरियम उनकी दी हुई चॉकलेट्स लेकर विलो के पेड़ पर चढ़ जाती। वो चॉकलेट्स खाती और उसके चांदनी जैसे रैपर्स पेड़ के आसपास गिरा देती। चॉकलेट ख़त्म होने के बाद वो कुकीज़ खाती और पेंसिल से उन अंडों पर छोटे छोटे चेहरे बना दिया करती थी। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। अब मरियम को ईद का इंतज़ार खुशी से नहीं था। उसे याद आता कि हैरात में ईद के दिन घरों में कितनी रौनक होती होगी। लोग नए कपड़े पहनते, एक दूसरे से मिलते और खुशी बांटते। मरियम को लगता कि उस पार उस वक्त तन्हाई की चादर आ जाएगी और ईद ख़त्म होने के बाद भी वो हल्का महसूस करेगी। लेकिन इस साल एक फ़र्क था। पहली बार मरियम अपनी बचपन की ईद को सिर्फ यादों में नहीं, बल्कि अपनी आंखों से देखने वाली थी। रशीद के साथ वो काबुल की सड़कों पर निकलने वाली थी और अब उसकी ज़िंदगी की ईद पहली बार उसकी पुरानी यादों से बिल्कुल अलग होने वाली थी। ईद के दिन काबुल की गलियां अचानक जिंदगी और रौनक से भर गई थीं। ठंड के बावजूद लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने जुलने के लिए घरों से निकल रहे थे। मरियम ने अपनी गली में फारिबा को देखा। उसके साथ उसका बेटा नूर था और बड़ा बेटा अहमद भी था। फारिबा ने मरियम को पहचान लिया और दूर से ही कहा, ईद मुबारक। मरियम ने बुरके के अंदर से बस हल्की सी सर हिलाकर जवाब दिया। रशीद ने फौरन फारिबा के बारे में बुरी बातें शुरू कर दी। उसने मरियम को समझाया कि फारिबा से दूर रहना, क्योंकि वो बहुत बातें करती है। उसके शौहर हकीम को भी रशीद ने मजाक का निशाना बनाया। मरियम ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद दोनों शरनाव गए। वहाँ बच्चे नए कपड़ों में घूम रहे थे, मिठाइयाँ बनती जा रही थीं और हर तरफ ईद की रौनक थी।
دکانوں پر رنگ برنگی روشنیاں لگی تھیں اور لوگ ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے تھے۔ مریم کے لیے یہ سب نیا تھا۔ اس نے کابل کو پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن عید کے دن شہر کو اس طرح خوش دیکھنا اس کے لیے بالکل الگ تجربہ تھا۔ رات کو رشید اسے چمن لے گیا۔ وہاں آسمان میں آتش بازی ہو رہی تھی۔ ہرا، گلابی اور پیلا اجالا بار بار آسمان کو روشن کر رہا تھا۔ لیکن ان خوبصورت منظروں کے بیچ مریم کا دل کہیں اور تھا۔ اسے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا۔ ملا فیض اللہ کے ساتھ کولبا کے باہر بیٹھ کر ہرات کے آسمان میں آتش بازی دیکھنا۔ آج کابل میں روشنی تھی، لوگوں کی بھیڑ تھی، عید کی خوشی تھی، لیکن مریم کے اندر ایک گہری تنہائی تھی۔ میری نظر میں اس حصے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان ایک نئی جگہ پر بہت ساری روشنیوں کے بیچ ہوتا ہے، لیکن دل پھر بھی اسی پرانی جگہ کو ڈھونڈتا ہے جہاں اس نے سچ میں اپنے اپن محسوس کیا تھا۔ مریم کے لیے وہ جگہ ہرات اور ملا فیض اللہ کی یادیں تھیں۔ عید کی رونق ختم ہونے لگی تھی۔ رشید کے دوست گھر آئے تھے، لیکن مریم کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ رشید نے صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک مہمان گھر میں ہیں وہ اپنے کمرے میں ہی رہے۔ مریم کو اس بات کا برا نہیں لگا، بلکہ اسے کہیں نہ کہیں یہ احساس ہوا کہ رشید اپنی عزت اور اپنے نام و ناموس کو لے کر بہت سخت ہے، اور شاید اسی وجہ سے وہ اسے دوسروں سے دور رکھتا ہے۔ عید کے تیسرے دن رشید اپنے دوستوں سے ملنے باہر گیا۔ مریم کی طبیعت رات سے ہی کچھ خراب تھی۔ اس نے پانی گرم کیا، الائچی والی چائے بنائی اور پھر گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ صفائی کرتے کرتے وہ انجانے میں رشید کے کمرے تک پہنچ گئی۔ پہلی بار وہ دروازے پر کچھ پل رکی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی ایسی جگہ میں آ گئی ہو جہاں اس کا کوئی حق نہیں۔ پھر اس نے کمرے کو غور سے دیکھا۔ گہرے ہرے پردے، دیوار کے پاس صاف ستھرے رکھے ہوئے جوتوں کے جوڑے، الماری اور پرانا سا سامان۔ مریم کو رشید کی زندگی کا ایک اور پہلو نظر آ رہا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن پھر اس کی نظر ایک عجیب چیز پر جا ٹکتی ہے، ایک بندوق۔ مریم نے اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس جاتی ہے اور اسے ہاتھ میں اٹھاتی ہے۔ اس کے لیے یہ صرف ایک ہتھیار نہیں تھا، یہ رشید کی شخصیت کا ایک پہلو تھا، ایک ایسی چیز جو اس کی سختی اور اس کے دبدبے کو اور گہرا بنا دیتی تھی۔ لیکن اسی کمرے میں مریم کو ایک اور چیز ملتی ہے، ایسی تصویریں جو اس کے لیے بالکل انجانی دنیا کا دروازہ کھول دیتی ہیں۔ وہ کچھ دیر تک ان تصویروں کو دیکھتی رہتی ہے اور سوچتی ہے کہ دنیا میں کتنی الگ الگ زندگیاں ہوتی ہیں اور اس کی اپنی زندگی ان سب سے کتنی دور ہے۔ میری نظر میں مریم کا رشید کے کمرے میں جانا صرف صفائی کرتے کرتے وہاں پہنچ جانا نہیں ہے، یہ اس کی زندگی کے اس حصے میں پہلی بار قدم رکھنا ہے جسے رشید نے اسے چھپا کر رکھا تھا۔ اور شاید یہیں سے مریم کو دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگے گا کہ جس آدمی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ ابھی بہت کچھ نہیں جانتی۔ مریم کی نظر ڈریسر پر رکھی سگریٹ کے پیکٹ پر پڑی۔ اس نے مذاق میں سگریٹ پینے کی نقل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے خود ہی عجیب لگا۔ وہ سگریٹ واپس رکھ دیتی ہے۔ پھر اس نے ڈریسر کے اوپر والا ڈرار کھولا۔ سب سے پہلے اس کی نظر بندوق پر پڑی۔ مریم نے اسے اٹھایا۔ بندوق اس کی سوچ سے کہیں زیادہ بھاری تھی۔ اس کے لیے یہ بات پریشان کرنے والی تھی کہ رشید کے پاس ایسی چیز تھی جس کا مقصد کسی کی جان لینا ہو سکتا تھا، لیکن مریم نے خود کو سمجھایا شاید رشید اسے ان کی حفاظت کے لیے رکھتا ہو۔ بندوق کے نیچے کچھ پتریکائیں رکھی تھی۔ مریم نے ان میں سے ایک کھولی اور جو اس نے دیکھا اسے وہ بالکل گھبرا گئی۔ ان میں عورتوں کی بیہودہ اور ننگی تصویریں تھیں۔ مریم نے فوراً پتریکا بند کر دی اور اسے وہیں رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی سے بھر گیا۔ اب اس کے ذہن میں ایک سوال بار بار آ رہا تھا، کیا رشید بھی ان راتوں میں یہی سب دیکھتا تھا جب وہ اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا؟ مریم کو اپنے آپ پر بھی شک ہونے لگا۔ کیا اس میں کوئی کمی تھی؟ کیا وہ رشید کی امیدوں پر پوری نہیں اترتی تھی؟ اور سب سے بڑی بات، جس آدمی نے اسے عزت، شرم اور پردے کے بارے میں اتنی باتیں سمجھائی تھی، اس کی اپنی زندگی کے پیچھے کتنا کچھ چھپا ہوا تھا۔ مریم کا دل بھر گیا۔ اس نے پتریکا واپس رکھی اور کمرے سے نکلنے کی جلدی کی۔ میری نظر میں یہ لمحہ مریم کے لیے بہت اہم ہے۔ اب تک وہ رشید کو صرف ایک سخت شوہر کے طور پر سمجھتی تھی، لیکن آج اس نے اس کی زندگی کا ایک ایسا پہلو دیکھ لیا تھا جو اس کی کہی ہوئی باتوں سے بالکل الگ تھا۔
اور شاید اسی وجہ سے اس دن مریم کو پہلی بار محسوس ہوا کہ رشید کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ مریم ابھی بھی رشید کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے ذہن میں وہی سوال گھوم رہا تھا، اگر رشید کو دوسری عورتوں کی تصویریں دیکھنا اتنا غلط نہیں لگتا تو پھر وہ دوسرے مردوں کی بیویوں کے بارے میں اتنا سخت کیوں تھا؟ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ رشید کئی سالوں تک اکیلا رہا تھا۔ مریم سے ملنے سے پہلے اس کی اپنی زندگی تھی اور اپنی ضرورتیں تھیں۔ شادی کے بعد بھی مریم کے لیے اس کے ساتھ قریب ہونا اکثر تکلیف بھرا تھا۔ مریم سوچتی ہے شاید وہ اسے اس لیے سمجھ نہیں پا رہی ہے کیونکہ رشید نے بہت سال تنہا گزارے ہیں۔ لیکن پھر اس کے ذہن میں جلیل آ جاتا ہے۔ جلیل بھی تو شادی شدہ تھا، اس کی 3 بیویاں اور 9 بچے تھے، پھر بھی اس نے نانا کے ساتھ وہ رشتہ رکھا تھا جو مریم کے لیے ہمیشہ درد کا سبب رہا۔ تو پھر فیصلہ کون کرے کہ کون صحیح تھا اور کون غلط؟ مریم خود کو یاد دلاتی ہے کہ وہ صرف ایک گاؤں کی لڑکی تھی جسے دنیا کے بارے میں بہت کم معلوم تھا۔ شاید اسی لیے اسے لگتا ہے کہ اسے کسی کو جج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس نے ڈریسر کے نیچے والا ڈراور کھولا اور وہاں اسے ایک تصویر ملی، یونس کی، ایک چھوٹے سے بچے کی کالی سفید تصویر۔ وہ 4 یا 5 سال کا لگ رہا تھا، اسٹرائپڈ شرٹ اور بو ٹائی پہنے ہوئے۔ چہرے پر ایک معصومیت تھی، لیکن آنکھوں میں جیسے کوئی گہری اداسی بھی تھی۔ مریم تصویر کو دیکھتے ہوئے رک گئی۔ یونس کون تھا؟ رشید کی زندگی میں اس بچے کی کیا جگہ تھی؟ اب مریم کو احساس ہونے لگا تھا کہ رشید کے کمرے میں رکھی چیزیں صرف سامان نہیں تھیں، ہر چیز اس کی زندگی کے کسی نہ کسی چھپے ہوئے راز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اور یونس کی تصویر نے مریم کے ذہن میں ایک نیا سوال پیدا کر دیا تھا، رشید کے گزرے ہوئے کل میں آخر کیا ہوا تھا؟ نیچے مریم کو رشید کی ایک اور پرانی تصویر ملتی ہے۔ تصویر میں ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے جوان رشید کھڑا ہے۔ مریم اس عورت کو دیر تک دیکھتی رہتی ہے۔ اس کے دل میں ایک پل کے لیے جلن بھی اٹھتی ہے، لیکن تصویر کو غور سے دیکھنے پر اسے کچھ اور محسوس ہوتا ہے۔ رشید کا ہاتھ اس عورت کے کندھوں پر ہے، لیکن عورت کا انداز ایسا ہے جیسے وہ اس کی پکڑ سے بچنا چاہتی ہو۔ مریم سمجھ نہیں پاتی کہ اس تصویر کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی۔ بعد میں کپڑے دھوتے وقت مریم کو اپنے کمرے میں چپکے سے جانے کا افسوس ہوتا ہے۔ آخر اس نے کیا جانا؟ بس اتنا کہ رشید کے پاس بندوق ہے، اس کی اپنی کچھ ضرورتیں ہیں اور اس کی ایک پرانی بیوی کی تصویر ہے۔ لیکن پھر اس کا دل رشید کے لیے ہمدردی سے بھرنے لگا۔ اسے یونس یاد آ جاتا ہے، رشید کا وہ چھوٹا بیٹا جو کبھی اسی آنگن میں برف کے پتلے بنایا کرتا تھا۔ یونس کو جھیل نے اس سے چھین لیا تھا۔ مریم کے لیے یہ سوچنا بھی دردناک تھا کہ جس آدمی کو وہ ہمیشہ اتنا سخت اور بے حس سمجھتی تھی، اس نے بھی کبھی اپنے بچے کو کھونے کا وہ درد سہا ہوگا۔ وہ رشید کو جھیل کے کنارے بے چین ہو کر اپنے بیٹوں کو ڈھونڈتے ہوئے تصور کرتی ہے، اور پہلی بار اس کے دل میں رشید کے لیے صرف ڈر نہیں بلکہ تھوڑی سی رحمت اور ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے۔ میری نظر میں یہاں مریم کے اندر ایک چھوٹا سا بدلاؤ آتا ہے۔ وہ رشید کو صرف ایک سخت شوہر کے روپ میں دیکھنا چھوڑ کر اس کے گزرے ہوئے درد کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس ہمدردی کے باوجود اس کے سوال ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ مریم رشید کے بیٹے یونس کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ اس کے ذہن میں وہ منظر آتا ہے جب رشید نے اپنے بیٹے کو جھیل سے بچانے کی پوری کوشش کی ہوگی، اسے بچانے کی منتیں کی ہوگی، اسے واپس زمین پر دیکھنے کی امید کی ہوگی۔ یہ سوچ کر مریم کے دل میں رشید کے لیے پہلی بار ایک الگ سی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ رشید بھی صرف ایک سخت آدمی نہیں ہے، اس نے بھی اپنی زندگی میں بہت گہرا درد سہا ہے۔ مریم خود کو سمجھاتی ہے کہ شاید ان دونوں کے بیچ ایک ایسی رشتہ داری بن چکی ہے جو خون کی نہیں بلکہ تنہائی اور گزرے ہوئے درد کی وجہ سے ہو، اور اسی لمحے میں مریم کو لگتا ہے شاید وہ اور رشید ایک دوسرے کے لیے اچھے ساتھی بن سکتے ہیں۔ تو چلیے دوستوں، یہاں ہمارا چیپٹر نمبر 12 کمپلیٹ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 13۔ اوکے گائس، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو۔